अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? फाइज़ा खालिद इज़ हियर, सीईओ ऑफ लूप के हवाले से उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं ताकि हम अपनी डिटेल डिस्कशन की तरफ जा सकें और अपना एक बैकग्राउंड शेयर कर सकूं ताकि हम अपनी गुफ्तगू को कनेक्ट कर सकें आज के टॉपिक के साथ, अपने प्रोफाइल को भी कनेक्ट कर सकें अपने आज के टॉपिक के साथ। सो लूप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 5 साल से डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रही है। हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूट, डिफरेंट चैम्बर्स और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ कोलेब्रेशन करके पाकिस्तान पे नेशनल लेवल पे डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे काम किया और बहुत से यंगस्टर्स को डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रेन किया। बैक इन 2015 when people was not much aware about freelancing and digital entrepreneurship, it was a right time to provide the awareness के freelancing क्या है, कैसी ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है और किन स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए आप अपनी स्किल्स को इन्वेस्ट करके अर्निंग की तरफ आ सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के थ्रू अपने आप को किस तरह डेवलप कर सकते हैं। सो इट वाज अ रोड मैप के हाउ टू इन्वेस्ट योर स्किल्स एंड हाउ टू इन्वेस्ट योर टाइम इन अ बेस्ट वे टू गेट मोर अर्निंग or to get the development in your life. Okay, after 2015 and we just get the success like कि जो अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे थे या हम डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन कर रहे थे, उन प्लान्स को गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, हमारी कम्युनिटी ने अडॉप्ट किया एंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च डिफरेंट प्लान्स एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग, रिगार्डिंग डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप. बैक इन 2017 we just started to work on e-commerce and e-commerce development in Pakistan, and we still on that track to provide the awareness okay, how you can start your work on Amazon, on eBay, how you can start your e-commerce website. So it was the roadmap towards the business transformations or towards the digital transformation कि किस तरह से according to time, need of the time, आपको किस तरह से अपने business को एक traditional setup से डिजिटल सेटअप की तरफ लेकर जाना है। चीजें अब हम लोग जो है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एंटर हो रहे हैं, जहाँ चीजें डिजिटाइज हो रही हैं, चीजें जो है वो एक ट्रेडिशनल सेक्टर से डिजिटाइज फॉर्मेट में आ रही हैं। इट इज अ टाइम वे अंडरस्टैंड how we can transform ourselves, how we can transform our businesses, how we can transform the education sector, how we can transform our organizations according to the digitization era. Is the time when we need to discuss the digital transitions after e-commerce and after e-commerce development, because we are still working on it, we are still working on e-commerce development. So right now after COVID-19, more important thing is after COVID-19 when we are in the difficult situation and business are badly affected and education sector also affected. So it is a time जब हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमें किस तरह से डिजिटाइजेशन को अडॉप्ट करना है और किस तरीके से खुद को डिजिटाइजेशन अडॉप्ट करते हुए इंटरनेशनल लेवल के साथ चलना है और उसके साथ कदम बढ़ाकर खुद को उसके अकॉर्डिंग चलाना है ताकि हम दुनिया के साथ मुकाबला कर सकें और हमारी हर नीड जो है वो जरूरत है वक्त के मुताबिक एडजस्ट हो सके। अब हम लोग राइट नाउ आफ्टर कोविड-19 जब कुछ रिसर्चेस और कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ बिजनेस प्रॉब्लम्स के बाद व्हेन वी रियलाइज के सिर्फ बिजनेस सेक्टर में ही नहीं, एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अराइज हुआ जब कोविड की सिचुएशन बनी, इंस्टीट्यूट्स ऑफ हो गए, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट हुई। So it was really a painful process both for students or teachers and education sector also. So right now I just want to clear कि loop जो पिछले 5 साल से डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस पे काम करा है, फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स के बाद राइट नाउ हम अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं कि वो प्रॉब्लम्स जो या वो सेक्टर जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस में आगे, जिन सेक्टर्स में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस की जरूरत है और किस तरह से हम उन पे वर्क करेंगे और किस तरह से अभी से हम उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लूप के इंट्रोडक्शन के बाद कि क्या लूप पिछले 5 साल से हम क्या अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह से डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पर काम कर रहे हैं और किस तरह से हमने यूथ को ट्रेन किया। सो इन 2020 वी स्टार्टेड टू क्रिएट द अवेयरनेस रिलेटेड टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस इन पाकिस्तान आफ्टर COVID-19. It was our research, it was our problem to adopt the digital transformation not only in business but in different sectors. Most important is education sector. So today we will
discuss the different matters, problems, opportunities, and how we can overcome this situation. We will discuss with the very experienced person in education sector and the digitization of the education sector. He will explain and he will share his knowledge and experience with us. मैं पहले उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. उनके एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन तो एक बहुत शॉर्ट है, हम वर्ड्स में उन चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट हम एक सीक्वेंस के साथ उन क्वेश्चंस के थ्रू उन सारे प्रॉब्लम्स को कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे. मिस्टर शकील अहमद is passionately curious IT professional who is currently working in the Ministry of Higher Education, Kingdom of Saudi Arabia. He is an experienced official trainer who is involved in the processes of the e-learning management system. He is one of the leading e-learning and IT mentor and seasoned educational consultant having LMS professional training expertise. So he has a vast experience. He is working not only in IT ministry in Saudi Arabia. He has a 20 plus years of experience in Pakistani education and almost 10 plus years of education in the Ministry of Higher Education, Saudi Arabia. So he is the right person जिनके साथ हम इस टॉपिक पे बात कर सके, बिकॉज वो पाकिस्तान की एजुकेशन को भी अच्छे से समझते हैं, एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से समझते हैं और एक ग्लोबल एक्सपोजर भी रखते हैं. तो हम उनसे बात करके ना सिर्फ उसको अपने एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान के लिहाज से बात करेंगे, बल्कि इस एजुकेशन सिस्टम को हम किस तरह से डिजिटाइज करके इंटरनेशनल लेवल का बना सकते हैं. तो हम अपने गेस्ट की तरफ आते हैं और उनसे डिटेल इस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपका बहुत शुक्र. आपका एक इंट्रोडक्शन देने की मैंने कोशिश की. थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए ताकि हम एक आज के प्रोग्राम का एक थीम जो है वो हमारे सुनने वालों को समझ भी आ सके और ताकि हम अपने एक टॉपिक और की तरफ एजेंडा की तरफ जा सकें. Thank you so very much, Miss Faiza, for inviting me on Loop platform and to discuss about the e-learning future for Pakistan on this platform. I'm Shakil Ahmed. As you gave a very detailed introduction, I currently am working with Ministry of Higher Education, Saudi Arabia, and I'm affiliated with Jazan University as e-learning trainer and IT expert. Basically, I'm LMS expert, learning management system. I'm doing research for learning management system that there are almost more than 800 vendors are working for learning management system. What is learning management system? This system basically a replica of the traditional education, especially during the COVID-19, it proves that learning management system can provide a better solution for the education. और स्पेशली अगर हम कोविड-19 की बात करें तो इनिशियली तो दुनिया ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया और जिस वक्त हम लोग आई बिलीव के 2020 की न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे थे तो नो वन कैन थिंक एट दैट टाइम कि कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा डिजास्टर आने वाला है कमिंग डेज के अंदर या कमिंग ईयर में कि जो सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रख देगा, हर चीज़ ब्लॉक हो जाएगी और स्ट्रक हो जाएगी. शुरू में सब ने यही समझा कि ये एपिडेमिक है और ये सिर्फ चाइना से स्टार्ट हुआ है और वहीं तक दूसरे वायरसेस की तरह महदूद रहेगा और एक वक्त के बाद उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा. लेकिन कमिंग डेज ने ये साबित किया कमिंग 2 और 3 मंथ्स के ये अनटिल के WHO ने जैसे इसको एज अ पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया तो the whole world start closing down, mean like closure of the cafe, restaurants, the air traffic and malls, and especially the closure of the educational institutions. So इतना बड़ा ये एक डिजास्टर स्टार्ट हो गया कि जिसमें पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ चली गई और लॉकडाउन की वजह से जहाँ पे बहुत सारे और नुकसानात हुए वहाँ पे एजुकेशन का भी नुकसान हुआ और तमाम कंट्रीज़ ने ये बैठ के इसको स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस वन के चलें जो आपका बिजनेस का नुकसान है वो किसी न किसी तरह पूरा किया जा सकता है लेकिन जो एजुकेशन का जो सबसे बड़ा डैमेज हो रहा है उसमें स्पेशली almost globally 1.2 billion children stay out of the classroom so people start thinking कि ये एक पूरी जनरेशन का डैमेज है और इसमें सिर्फ एक temporary damage नहीं है तो so we have to start thinking we have to think about the alternatives that what should we have to do
to bring back all these activities which is possible for the education sector. Internationally, जो आपके rich countries थे या तरक्की याफ्ता countries थे, they were already doing something alternative for the education sector, but जो तरक्की पजीर ममालिक थे वहाँ पे कुछ problems आई, उनको start 2 or 3 months लग गए ये सोचने में और alternatives को discuss करने में कि कैसे अब अपनी education को बहाल किया जा सकता है. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पर सऊदी अरेबिया की या मिडिल ईस्ट की, तो 18th of March was the last day for the traditional education for face to face learning, and they start closing all the institutions for almost 1 or 2 months. Initially they thought that maybe in 1 or 2 months we can control that one. उसमें क्या हुआ कि already they built up the setups, they do have their electronic learning system. So they decided to make the transformation from the traditional education system to the digital educational system. That is normally called the electronic learning or online education or e-learning, and there are too many names you can use over there. इसमें क्या हुआ कि students stay at home and teachers also stay at home, but they do have a platform to interact with each other with the same timetable. I mean, like they started their e-learning in a synchronous way that there is a virtual lectures technology available in the learning management system. So everyone start taking the lectures online and students can join the way they have to come in the college or classroom in the face-to-face learning in the same scenario, or they create the replica for the students and for the teachers. सिर्फ हुआ ये कि चूंकि ये ऑलरेडी इसके ऊपर प्लान कर रहे थे, ऑलरेडी इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे, इनके पास एनवायरनमेंट अवेलेबल था, तो जिस वक्त लेकिन ये पार्शियली उसको यूज कर रहे थे, मीन लाइक नॉट 100% दे वर यूजिंग द ई लर्निंग और फॉर द डिस्टेंस लर्निंग, लेकिन 20 or 30% just only for the assignments or some type of quizzes और इसी तरह की एक्टिविटीज के लिए वो ये सिस्टम को यूज करते थे. लेकिन जिस वक्त कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुई, जहाँ पे पॉसिबल नहीं रहा फेस टू फेस लर्निंग, वहाँ पे जिस वक्त इन्होंने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज किया, और पहले दिन आई रिमेंबर के डे वन जिस वक्त पूरा का पूरा सऊदी अरेबिया स्टार्ट टेकिंग वर्चुअल लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, तो इनके सिस्टम में भी प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऑलमोस्ट आई थिंक सो इट वाज 2.2 million students they have start taking the online lectures at the same day. तो उसमें इनको connectivity issues, network issues और different type के issues आए, but they try to fix them out in 2 or 3 days. इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को एनहांस किया, इन्होंने अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको इम्प्रूव किया, उसमें इन्वेस्ट किया, और 3 to 4 days वो जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो सारे के सारे रिजॉल्व हो गए. And believe me, last 1 year, I mean, like they have decided to bring the whole academic session as online learning. लेटर ऑन उसको उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि इसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और कितने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और उस हौसला अफजाई की वजह से, क्योंकि स्टूडेंट्स भी इंटरेक्ट कर रहे थे, टीचर्स भी इजीली इंटरेक्ट कर रहे थे, और जो नॉलेज डिलीवरी है वो उसमें कोई भी परेशानी नहीं आ रही थी, तो उन्होंने इसी को कंटिन्यू करना शुरू कर दिया. बट ऑन अदर हैंड इफ वी डिस्कस अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान जैसा कि हमें पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ज़्यादा नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी सबके पास नहीं है, तो वहाँ पे, और अभी भी एक लास्ट रिसर्च में, एक सर्वे में ये चीज़ सामने आई कि हार्डली 14% ऑफ द पॉपुलेशन कैन हैव एक्सेस फॉर द ऑनलाइन एजुकेशन और फॉर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग. वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी इतने डायरेक्टिव्स इमीडिएटली सामने नहीं आ सके. शुरू के 2 से 3 महीने दैट वाज कंप्लीट लॉकडाउन, और इंस्टीट्यूशंस क्लोज कर दिए उन्होंने, और वहाँ पे कोई अल्टरनेटिव भी नहीं दिया, ना ही कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था. वहाँ पे फिर ये हुआ कि इंस्टीट्यूशंस ने अपनी मदद आप के तहत और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ ऐसा लेके आए, कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स लेके आए कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दी गई.
وہاں پہ ایڈمنسٹریشنز نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کون سے ایسے الٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی وجہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جو پروڈکٹیوٹی ہے اس سے زیادہ ایکسیپٹیبلٹی از مور امپورٹنٹ. وہاں پہ پاکستان کے اندر یہ کانسیپٹ عام ہے پیرنٹس، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کے اندر اور ایڈمنسٹریشن کے اندر کہ آن لائن ایجوکیشن از ناٹ اے ویری گڈ وے ٹو لرن سم تھنگ. وہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید آن لائن ایجوکیشن جسٹ ٹائم پاس، اور اس میں نہ تو ٹیچر اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں، نہ اسٹوڈنٹس اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں، اور نہ ہی پیرنٹس کو آپ یہ باور کرا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ بہتری ہو سکتی ہے. بٹ ایون دین They were not ready to adopt it because یس they were not ready to adopt a new system. یس Because واز جب ضرورت پڑی، کووڈ کی سچویشن بنی، ضرورت پڑی، پرابلم کریٹ ہوئے، بٹ دے ور ناٹ ریڈی کہ اس طرح سے بھی چل سکتا ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. تو اٹ واز اے ٹائم جب انہیں احساس ہوا کہ یہ بھی چیزیں ہیں جو ڈیجیٹائز فارم میں کرنے کی ضرورت ہے ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرنے کے لیے. ایم آئی رائٹ؟ ٹرو. اس ایک چیز ہوئی کہ پینڈیمک کی وجہ سے ایٹ لیسٹ چاہے وہ رچ کنٹری تھے یا آپ کے ترقی پذیر کنٹری تھے، انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ وی ڈو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ آلٹرنیٹیوز اینڈ وی ڈو نیڈ ٹو برنگ سم آلٹرنیٹیوز کہ جو ایجوکیشن سسٹم میں جو ہم لوگ ڈیمیج کر رہے ہیں یا 100% ڈیمیج ہو رہا ہے اس کو کیسے ریڈیوس کیا جا سکے. تو انہوں نے کچھ نہ کچھ انسٹیٹیوشنز نے مطلب لائک سیلف بیسڈ لرننگ اسٹارٹ کی. اس میں کچھ نے ڈفرینٹ پلیٹ فارم کو یوز کیا، زوم کو یوز کیا، مائکروسافٹ ٹیمز کو یوز کیا، اور جو اچھے اور بڑے انسٹیٹیوشنز تھے دے ڈو ہیو دیئر اون ایل ایم ایس سسٹم پلیٹ فارم تھا، تو اس کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے مطلب لائک جو ڈیمیج ہو رہا تھا اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے we got some new ways to think about them, that how we can improve our education system اور کس طرح ایک ٹریڈیشنل سسٹم سے ہٹ کے ہم ایک الیکٹرانک سسٹم کی طرف جا سکتے ہیں اور اس کا ہمیں کیا فائدے ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے کے لیے، تاکہ ہم اپنی آڈینس کو یہ اویئرنیس کریٹ کرنے میں تھوڑا سا اپنا پارٹ پلے کر سکیں کہ ایکچولی وہ کیا ریزن تھی جس کی وجہ سے ہمیں اس چیز کا احساس ہوا کہ ہمیں اس چیز پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن سسٹم میں یہ ایک بڑا گیپ کریٹ ہوا آفٹر کووڈ-19 کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے اپنی ٹریڈیشنل وے سے ایک فارم میں جانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں خود کو کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے اور کس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور پھر اس ٹیکنالوجی میں اپنے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کو ٹرین کیسے کرنا ہے. یہ سب وہ چیلنجز ہیں جن پہ ہمیں اویئرنیس بھی کریٹ کرنی ہے، اس پہ کام بھی کرنا ہے، اور ہوپ فلی آنے والے سالوں میں ہم سب، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے ٹیچرز، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ان سب چیزوں کو اڈاپٹ کر چکا ہوگا انشاءاللہ. میں آپ سے تھوڑا سا ہم ٹیکنیکلی ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اپنی آڈینس کے لیے ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر سکیں کہ کیوں ہم نے اس ٹاپک کو چوز کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ گزشتہ تقریباً 1 سال سے ہم ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہیں. آپ کے خیال میں اس پینڈیمک کی وجہ سے ہمارے تعلیمی نظام میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو ہم لوگ آلریڈی یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے تمام جو کنٹریز تھے انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ جو فیس ٹو فیس لرننگ ہے وہ تو ہمارے لاک ڈاؤن کی وجہ سے پاسبل نہیں رہی. جس طرح کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے 2000 کے اندر کہ مائٹ پاسبل ان 2020 ہم لوگ ایسی ٹیکنالوجی ہوگی، کاریں ہوا میں اڑیں گی اور بہت کچھ ایسا آ جائے گا، لیکن کیا ہوا کہ 2020 میں جیسا ہم لوگ آئے تو وہ سب کچھ ہی گراؤنڈ ہو گیا. آپ کی ایئر ٹریول بین ہو گیا، آپ کے شاپنگ مالز کلوز ہو گئے، آپ کی جو ایک سوشل لائف تھی وہ کمپلیٹ ختم ہو گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کلوز ہو گئے. اب وہاں پہ ہمیں کوئی ایسا الٹرنیٹو چاہیے تھا کہ جو ہمیں اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے میں مدد دے سکے. تو باقی ساری چیزیں تو آپ نے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، لیکن سب سے زیادہ جو پریشانی تھی سب کو وہ یہ تھی کہ آپ نے ایجوکیشن سسٹم کو، ہماری جو جنریشن ہے اس کو کیسے سیو کرنا ہے. As I said earlier کہ 1.2 billion globally students stay out of the classroom just because of this pandemic. تو I believe کہ اس کا جو سب سے زیادہ امپیکٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ جو ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو ملی کہ صرف آپ ایک ہی وے سے
ٹریڈیشنل وے سے چیزوں کو جو آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے الٹرنیٹیوز کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو یہاں پہ ہر کسی نے چاہے وہ پور کنٹریز تھے یا وہ رچ کنٹریز تھے انہوں نے آلٹرنیٹیوز کی طرف جانا مناسب سمجھا. اور آئی تھنک سو اگر پاکستان کی اگزامپل ہم لوگ لیں تو وہاں پر جہاں پہ جو آپ کے تمام ایجوکیشن سسٹم کے اندر الیکٹرانک لرننگ کو اتنی پرائرٹیز نہیں دی جاتی تھیں یا آن لائن ایجوکیشن کا یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کا کوئی اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہے یا اتنا افیکٹو نہیں ہو سکتا, لوگوں نے اپنی سوچ لوگ اس چیز کو کیا. سیریس نہیں لیتے تھے, جی اس کو اس کو سیریس سیریس نہیں لی. اور بالکل, اور اس کو اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو اس کو اتنی زیادہ وہاں پہ انکریجمنٹ نہیں ملتی تھی. لیکن جہاں پہ بالکل, پینڈیمک کی بیکاز وجہ سے ہوا کہ یہ تھنکنگ چینج ہوئی اور لوگوں نے دے اسٹارٹ تھنکنگ کہ نہیں یہ ایک الٹرنیٹو ہے اور اس کو ہم ایک بیٹر وے میں یوز کر سکتے ہیں. ابھی آپ کے خیال میں آن لائن ایجوکیشن سے کس طرح کے مثبت رجحانات نے جنم لیا اور اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں ان اے لانگ ٹرم اور ان اے شارٹ ٹرم؟ I believe کہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس کے مثبت رجحانات نے تو اپنے آپ کو پروو کروا لیا. اس کی ایک رائٹ. ایگزامپل یہاں میں نے صرف ہائر ایجوکیشن سعودی عربیہ کی دوں گا کہ لاسٹ ٹائم جس وقت یہ ہم پینڈیمک میں ان کا انڈر کنٹرول ہوا یہاں پہ جتنا بھی تھا ویکسین کی اپروول کے بعد اور اسپیشلی جیسے دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا کہ اب ہم ایک سلوشن کی طرف جا رہے ہیں اور مائٹ پاسبل کہ چیزیں دوبارہ نارملائز ہونا شروع ہو جائیں. تو یہاں پہ جو منسٹر آف ایجوکیشن تھا ان کا ایک بیان سامنے آیا, ایک ٹویٹ سامنے آیا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کلوز آن لائن لرننگ کمپلیٹلی, we will take this online learning with our traditional learning. مین کہ انہوں نے یہ چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ اب یہ آن لائن لرننگ کے جو بینیفٹس ہیں وہ پروف ہو چکے ہیں اور اس کو ہم نے نارمل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کنٹینیو کرنا ہے تاکہ اس کے جو بینیفٹس ہیں ان کو ہم لوگ جو امپیکٹ ہیں اس کو کنٹینیولی اس کو سکسیسفل وے میں امپلیمنٹ کر سکیں پراپرلی. جبکہ پاکستان کی اگر آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اسٹل اٹ ڈپینڈس کہ جو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہے اس نے کیسے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے. اب ایک ایگزامپل آپ کو میں کروں گا کہ پاکستان کا ایک شہر ہے, ہائیلی ایجوکیٹڈ شہر اس کو تصور کیا جاتا ہے اور 100% لٹریسی ریٹ ہے. ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے ساتھ میری اسی طرح کنسلٹنسی چل رہی تھی, تو سیم انسٹیٹیوشنز ہیں, اس کے 2 ڈفرینٹ کیمپسز ہیں, گرلز کیمپس اور بوائز کیمپس. اب ہوا کیا کہ جس وقت پینڈیمک سٹارٹ ہوا تو جو بوائز کیمپس تھا انہوں نے کمپلیٹلی جو اپنے اسٹوڈنٹس تھے ان کو کہہ دیا کہ لاک ڈاؤن ہے and we are not going to do anything and we have to wait for the policies from the government and then we will think what we have to do. جبکہ گرلز جو کیمپس تھا جو اس کی ایڈمنسٹریشن تھی, جو ہیڈ تھیں ایک خاتون تھی ماشاءاللہ, ان کا ایکسپوجر میں I really impressed with her کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ آئی ٹی ایکسپرٹ بھی نہیں تھیں, ان کا آئی ٹی بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا, لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسا سلوشن ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے ہیں اس کا کوئی الٹرنیٹیو ہم کیسے لے سکتے ہیں. انہوں نے تھوڑی انفارمیشن اکٹھی کی, میرے ساتھ کمیونیکیٹ کیا اور اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے زوم کی آن لائن کلاسز سٹارٹ کر دی. لیکن زوم آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو ہے پیڈ ورژن ہے اس میں انلمیٹڈ آپ کے سیشن ہوتے ہیں, 20 سے 40 منٹس کا سیشن ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشنز کے اوپر برڈن نہیں ڈالا, نہ ہی اپنے انسٹیٹیوشن کو کہا کہ ہم لوگ we have to go to purchase this platform and then we can deploy this platform for our institutions. انہوں نے فری ورژن کے ساتھ سٹارٹ کیا, اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ہم آپ کو آئی ڈی سینڈ کر رہے ہیں, ٹیچرس کو کہا کہ آپ نے 40 منٹ کا سیشن لینا ہے جس طرح عام نارملی اسکولس کے اندر ہوتا ہے کہ 35 to 40 منٹس کا ایک لیکچر یا ایک پیریڈ ہوتا ہے, اور اسی کو انہوں نے کنٹینیو کیا. اینڈ بلیو می وہ اتنا سکسیسفل رہا کہ جو آپ نے انہوں نے کیا, ان کو میں نے تھوڑا سا یہ گائیڈ کیا کہ آپ یہ جس سیشنز ہیں ان کو ریکارڈ کریں, ان کو اپنا یوٹیوب چینل کریٹ کریں اور اس کے اوپر آپ ڈالیں, تو یہ کیا ہوگا کہ آپ کی ایک ڈیجیٹل لائبریری بھی بنتی جائے گی اور لیٹر آن آپ ان لیکچرز کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ جو آپ نے کہا کہ کیا مثبت رجحانات اس نے ڈیولپ کیے, تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان جیسے ملک کے اندر
پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ انہوں نے اس کو پازیٹیو لیا اور اس امپیکٹ کو ایک پازیٹیو امپیکٹ کے طور پہ لیا اور اس سے بینیفٹ لیا، یا پھر آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے اور گورنمنٹ کا ویٹ کرتے رہے کہ گورنمنٹ کیا کرے گی اور جو وہ اناؤنس کرے گی ہم اسی کے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو گرلز سیکشن تھا، آئی بلیو کہ وہ جو بوائز سیکشن تھا اس سے بہت آگے نکل گئے. ابھی تک انہوں نے اس کو پراپرلی کنٹینیو کیا ہوا ہے، جبکہ درمیان میں دوبارہ سکول سٹارٹ ہوئے، بوائز سیکشنز نے کنٹینیو کیا. پھر جیسے جو دوبارہ لاک ڈاؤن ہوا اس میں انہوں نے بوائز سیکشن کو کیا کیا کہ آپ ویکلی آ کے گورنمنٹ کے انسٹرکشن مطابق بس ہوم ورک لے جائیں اور جمع کرا جائیں اور ہم آپ کا چیک کر لیں گے، اس کے علاوہ ہم کوئی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو نہیں کریں گے. جبکہ دوسرے سیکشن نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی کنٹینیو کی ان کی امپروومنٹ، اور آئی بلیو کہ جو ڈیلیورنس آف نالج تھی وہ زیادہ فاسٹ اور بہتر انداز میں تھی. تو پاکستان کا یا آپ انٹرنیشنلی اس چیز کو کمپیئر کیا جائے تو انٹرنیشنلی آپ مڈل ایسٹ میں یہ ہوا کہ انہوں نے کمپلیٹ آن لائن ایجوکیشن کو ٹرانسفارمیشن کو ایکسیپٹ کر لیا، اور جتنے بھی ان کے اسٹوڈنٹس تھے اور ٹیچرز تھے ان کا جیسے نارمل آپ کا فیس ٹو فیس لرننگ ہوتی ہے، جیسے ٹائم ٹیبل آپ کا چل رہا ہوتا ہے، سیم انہوں نے امپلیمنٹ کر لیا آن لائن ایجوکیشن کے اندر. اسی طرح لائیو لیکچرز ہوتے ہیں، اتنے ٹائم کے بعد اسٹوڈنٹس لاگ ان ہوتے ہیں اور اپنے ڈسکشنز کرتے ہیں. ان کا ایون کہ جو ایگزام سسٹم تھا وہ بھی آن لائن تھا، اور باقی کوئزز اور اسائنمنٹ باقی وہ سب کچھ ایک ریگولر فارم میں چلتا رہا. لیکن پاکستان کے اندر یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے کہ جو جہاں پہ فیسلٹیز اویلیبل تھیں انہوں نے اس کو یوٹیلائز کیا، اور جہاں پہ فیسلٹیز نہیں تھیں انہوں نے کچھ ڈفرینٹ آلٹرنیٹیو ویز میں یہ کیا کہ لیکچرز کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب کے اوپر ڈال دیا، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ یہ آپ لیکچر سن لیں، اور اس کے بعد کوئی ایک ٹائم ویک میں رکھا کہ جس میں ڈسکشنز ہو سکتی تھی. تو آئی بلیو کہ یہ بہت اچھے امپیکٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئے جسٹ بیکاز آف دس ون. ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ ایٹ لیسٹ آفٹر کووڈ اینڈ آفٹر دس سچویشن پیپل آر ریڈی ٹو اڈاپٹ دس چینج اینڈ دے آر ایگر ٹو لرن اینڈ دے وانٹ ٹو اڈاپٹ دا ٹیکنالوجی بٹ they are looking for the right track, they are looking for the guidance. And I think this session, the main purpose of this session is this, to provide the awareness, to provide the right track, اور جس سے ہم یہ چیز ہیلپ کر سکیں کہ اگر وہ جو ایک کنفیوژن اور وہ ایک جو پرابلم کریٹ ہوئی اور پھر ابھی بھی کچھ لوگ سمجھ نہیں پا رہے، کچھ سمجھ چکے ہیں، تو اس میں ابھی نیکسٹ ہمیں جو ضرورتیں پڑیں گی، جو اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی، جو پرابلمس کریٹ ہوں گے، وہ سارے چیلنجز اور جو ابھی پرابلمس ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کر سکیں تاکہ فردر ہم ان پرابلمس کو کور کرنے کے لیے اور ان پرابلمس کے سولوشنس پہ بات کر سکیں. رائٹ. ابھی جیسے بہتر آن لائن ایجوکیشن کے لیے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کو کن چیلنجز کا سامنا آپ کے خیال میں؟ بیکاز ایز این انٹرپرینور، ایز اے آئی ٹی گیک، آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ وی آر ناٹ ایٹ دیٹ لیول جہاں ہم لوگ خود کو ایک ڈیجیٹل مطلب ڈیجیٹائزیشن وے سے خود کو ایکوریٹ سمجھ سکے. ابھی بہت سی چیزیں ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہماری انڈسٹری کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو obviously ایجوکیشن سیکٹر کو بھی ضرورت ہے. تو آپ کے خیال میں پاکستان جو وی آر ڈیولپ کنٹری اور ڈیولپنگ ان اے گڈ وے انشاءاللہ، تو ہمارے لیے کیسے چیلنجز ہیں جن پہ نیکسٹ ہمیں اوور کم کرنے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل. اس میں یہ کہوں گا کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے اس کے 3 پلر ہوتے ہیں جو اس کو کامیاب بناتے ہیں. نمبر 1 آپ کا ٹیچنگ سٹاف، نمبر 2 آپ کے اسٹوڈنٹس، اور نمبر 3 انفراسٹرکچر. جیسا کہ ہم پہلے بھی اس چیز پہ بات کر رہے تھے کہ پروڈکٹیوٹی سے زیادہ آپ کی ایکسیپٹیبلٹی اینڈ اڈاپٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ یہاں پر آپ سب سے زیادہ جو میرے خیال میں چیلنج ہے پاکستان کے اندر لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے. جو آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس پہ اعتبار نہیں کرتے، وہ چاہے ٹیچرز ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ پیرنٹس ہیں، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کو کچھ ایسی پالیسیز لے کے آنی پڑیں گی جو ان چیزوں کو اوور کم کر سکیں، اور ٹیچرز کو اینڈ اسپیشلی جو
انسٹیٹیوشنس کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنے ٹیچرس کو گائیڈ لائنس دیں, ان کو ٹرین کریں کہ یہ ایک ایسا آلٹرنیٹو ہے کہ جس کو بائی ہوپ اور بائی کروک وی ہیو ٹو اڈاپٹ. تو وہ اس کو, اب جیسے میں ایک ایگزامپل دوں پاکستان کی, تو مجھے جسٹ کچھ جو وہ انفارمیشن یہ ملی کہ ہمارے آن لائن لیکچرز تو ہو رہے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر لاگ ان ہوتا ہے اور 40 منٹ کے لیکچر میں فرسٹ 15 منٹ وہ بالکل بولتا ہی نہیں ہے. کیمسٹری کا لیکچرر ہے اور وہ فرسٹ 15 منٹ اس لیے کہ دے آر ویٹنگ فار دا اسٹوڈنٹس کہ اسٹوڈنٹس زیادہ نہیں ہیں, شاید وہ پورے ہوں تو میں کچھ سٹارٹ کروں یا کچھ ایسا. تو یہ ایک ایسا لائک ایٹیٹیوڈ ہے کہ ٹیچرس کو ایٹ لیسٹ یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ آن ٹائم اگر وہ سیریس چیز, ہاں سیریسنس لینی ہوگی. سیریسنس نہیں ہے کیونکہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو, انہیں اس طرح سے ٹرین نہیں ہوئے ہوئے اور دوسرے اینڈ کے وہ اوپر ایک ٹریڈیشنل سسٹم سے. بالکل, اور دوسرے اینڈ کے اوپر کیا چیلنج ہے کہ فار ایگزامپل ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک فزکس کا سبجیکٹ ہے, اس میں 2 کلاسز ہیں, ان کو کمبائن کر کے 100 اسٹوڈنٹس بنتے ہیں, اور جس وقت آن لائن کلاس سٹارٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ 20 پریزنٹ ہوتے ہیں. اٹ مین کہ ان کو اس کی سیریسنس کا اندازہ ہی نہیں ہے, وہ اس کو اتنا سیریس ہی نہیں لے رہے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں ہو سکتا ہے کہ 20 یا 30% کے پاس جو وہ آپ کے ریسورسز اویلیبل نہیں ہوں گے, لیکن یہاں پہ سینیریو یہ ہے کہ جن کے پاس تمام ریسورسز اویلیبل ہیں وہ بھی اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے اور کلاسز کو آن ٹائم وہ اٹینڈ ہی نہیں کرتے. نہ ہی پیرنٹس وہ اس چیز کی طرف خیال رکھتے ہیں کہ ان کو یہ آن لائن ایجوکیشن, کیونکہ ان کے بھی ذہن میں یہ چیز ہے کہ اس کا کوئی اتنی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے اور اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے. تو آئی بلیو ٹیچرس, اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس. اور تھرڈ چیز جو ہمیں سب سے بڑا چیلنج ہے وہ انفراسٹرکچر ہے. پاکستان کے اندر they never think about it, government never thinking about it کہ آپ کے تمام انسٹیٹیوشنز جتنے بھی ہیں ان کو پراپرلی جو وہ انٹرنیٹ سے اکوپ کیا جائے, کیونکہ اگر یہاں آپ انٹرنیشنلی اس چیز کو کمپیئر کریں تو مڈل ایسٹ کے اندر ہر انسٹیٹیوشن از کمپلیٹلی equipped with the internet and all related equipment. اور ہر جو کالج ہے, جو کیمپس ہے, اسپیشلی دور دراز کے علاقے جہاں پہ اسٹوڈنٹس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, اس ایریا کے کیمپس کو کمپلیٹ ریسورسز پرووائڈ کی گئی ہیں. وہاں پہ اسپیشل لیبس بنائی گئی ہیں, کمپیوٹر لیبس بنائی گئی ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس اپنے گھروں میں ان ریسورسز کو یوز نہیں کر سکتے, دے کین ٹریول ان دیئر لوکل کیمپس, اور وہاں پہ یہ جو لیبس ہیں وہ ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ اپنے آن لائن لیکچرز لے سکتے ہیں, یا اپنے جو آپ کا سلیبس ہے اپنے ٹیچر سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو پاکستان گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ آنے والے دنوں کے اندر اب یہ آن لائن ایجوکیشن از ناٹ گونا بی ویو آف, اور اس کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, اور اسی کے مطابق ہمیں جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی ڈیزائن کرنا پڑے گا اور ڈیولپ کرنا پڑے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لرننگ میں کیا لمیٹیشن ہے؟ کافی حد تک تو آپ نے ڈسکس آلریڈی کر دی ہیں, چیلنجز بھی ڈسکس کر دی ہیں. اب وہ جو لمیٹیشنز ہیں, وہ چیلنجز ہیں, وہ پرابلمز ہیں, اور جو مجھے ابھی سمجھ آئی ہے, ان سب ٹیکنیکل چیزوں کے علاوہ بھی جو سب سے میجر پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ سیریسنس نہیں ہے. ہمیں تو ابھی بہت روٹ لیول پر ایک کمیونیکیشن اور اڈاپٹ کرنے کے وے, اور اس کس طرح سے ہاؤ ٹو مینیج دس آل سسٹم, یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ وین یو آر کنیکٹڈ ڈیجیٹلی ہاؤ یو کین اڈاپٹ دا سسٹم اینڈ ہاؤ, اور پھر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ واٹ آئی فیل از ان آور ایجوکیشن سسٹم, لائک ایک چیک جب تک اوپر ان کے نہیں ہوتا وہ سیریس نہیں ہوتے, وہ کام کرنا نہیں چاہتے, وہ بات کرنا نہیں چاہتے. تو ہمیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں اس طرح کے ایک چیک اینڈ بیلنس سسٹم بھی اس چیز کے اندر کریٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ لگے کہ بھی اوپر آپ چیک ہو رہے ہیں, آپ کی ایک ریکارڈ ہے, آپ کی ایک چیک اینڈ بیلنس ہے, تاکہ آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم جو کہ اب ٹریڈیشنل سے آن لائن ہونے جا رہا ہے, تو آئی تھنک وہ جو آپ گوگل کر کے آنسر دیکھ لیں, آپ ادھر ادھر سے پوچھ کے آنسر, پیپر کافی فیس کیے ہیں ٹیچرز نے, یونیورسٹیز نے, اس سارے سین کے اندر جو کہ ابھی کووڈ کی وجہ سے کریٹ ہوا اس ٹائم پیریڈ میں. تو آئی تھنک کہ یہ سب چیلنجز ہیں, یہ سارے چیک اینڈ بیلنس اور ان سب چیزوں پہ ان سب کو ٹرین کرنا, ایک ایسا سسٹم لے کر آنا جہاں پر ان سب کو اوور کم کیا جا سکے, ان سب پرابلمس کو, اور ایک ایسا سسٹم ایک پراپر وے سے رن ہو سکے جہاں پر ہمارا ایجوکیشن سسٹم کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بھی مینٹین رہ سکے. تو آپ کے خیال میں
لرننگ میں کیا لمیٹیشنز ہیں ہمارے سسٹم میں یا ہمارے ایجوکیشن؟ اچھا، یہاں جہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ای لرننگ کی، ہم پورے سیشن کے اندر یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور کتنا آسان ہو گیا کہ اسٹوڈنٹ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا ایزی ہے کہ جس وقت ٹائم آیا اور وہ جسٹ لاگ ان ہو گئے اور جو سیشن لیا اور اس کے بعد بھی موج چل رہی ہے، ساتھ گھر کے کام بھی چل رہے ہیں اور یہ کام بھی ہو رہا ہے، ایجوکیشن بھی چل رہی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا جو ای لرننگ کا بینیفٹ ہے کہ آپ ایک لیکچر کو بار بار سن سکتے ہیں اور بہتر انداز میں اس کی پریپریشن کر سکتے ہیں، کیونکہ فیس ٹو فیس لرننگ کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ ون ٹائم ڈلیوری ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے جو لرننگ کرنی تھی اسی سیشن کے دوران کی، لیکن آپ کو ای لرننگ نے یہ بینیفٹ دیا کہ آپ اس کو بار بار ریویو کر سکتے ہیں، ریکارڈڈ لیکچرز دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بہتر انداز میں فائدہ لے سکتے ہیں۔ پھر دوسرا بینیفٹ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی جو اسکیلبلٹی ہے، اس کا جو ڈسٹنس کا ایک ایشو ہے کہ آپ چل کے اپنے انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں، ایک ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، تو وہ ٹائم سیونگ بھی ہے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ جہاں بھی ہیں، جو آپ کی ٹائم سپیس لمٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ان سارے بینیفٹس کے ساتھ ساتھ کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں۔ ڈیفینیٹلی سب کچھ اچھا اچھا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری کسی بھی ٹیکنالوجی کے اوپر 100% جو ڈپینڈنسی ہے اس کو ریسٹرکٹ کرتی ہیں، ریسٹرین کرتی ہیں، تو وہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی چاہیے۔ اس میں سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں لمیٹیشن یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اور ایک ٹیچرس کو ایک لانگ ٹائم تک ان فرنٹ آف دے نیڈ ٹو سٹ ان فرنٹ آف دا کمپیوٹر، اور وہ بھی ایک ان کے صحت کے اوپر ایک برا اثر ڈال سکتی ہے کہ ہر وقت آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور آپ کو جو وہ آئی سائٹ ویک ہو سکتی ہے، یا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو پرابلمیٹک ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک سولو ایکٹ ہے۔ سولو ایکٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں ایک ٹائم ہو گیا 8 بجے، آپ کا لیکچر سٹارٹ ہو گیا، یہاں پہ آپ نے خود اپنی ایک رسپانسبلٹی لینی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ جب سکول میں آپ ہوتے ہیں تو بائی فورس وہ کام سارے کے سارے آپ سے کروائے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے ٹائم ختم ہوا، آپ نے نیکسٹ کلاس میں موو کرنا ہے، وہاں پہ ٹیچر نے آنا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن یہ ایک سیلف جو سولو ایکٹ ہے کہ آپ نے خود سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، اور میں نے کیسے اس چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ اس میں ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے، سیلف ڈسپلن۔ آپ کو خود سے ہی ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میں نے جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس سے بینیفٹ لینا ہے یا اس کو اپنے لیے وہ ڈسٹریکشن سمجھ کے یا اس کو لیس امپورٹنٹ سمجھ کے میں نے اس کو اگنور کر دینا ہے۔ اور ہوگا کیا کہ اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو پھر وہاں پہ وہ لمیٹیشنز آپ کی برقرار رہیں گی۔ انہی لمیٹیشنز کو آپ نے خود بریک کرنا ہے اور کتنا فائدہ اٹھانا ہے یا کتنا آپ نے اس کو ویسٹ کرنا ہے۔ یا تو آپ اس کو جو آن لائن ایجوکیشن یا الیکٹرانک لرننگ کا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے اس کو آپ اپنے آپ کو اکوپ کریں، اپنے آپ کو ڈسپلن کریں، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور ایک خاص ٹائم کے مطابق وہ اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کریں گے تو یہ آن لائن الیکٹرانک سسٹم آپ کو فائدہ دے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو ایزی لیں گے، آپ اس کی جو بینیفٹس ہیں اس کی طرف زیادہ آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ تو بینیفیشل ہے ہی نہیں ہے آن لائن لرننگ میں، ہم کیونکہ سامنے آمنے نہیں بیٹھے ہوئے اس لیے وہ کچھ نہیں ہو رہا، نہ ٹیچر سے ڈانٹ پڑ رہی ہے، نہ جو وہ ہوم ورک لکھنے کا فورسفلی کہا جا رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے ویسٹ آف ٹائم ہوگا۔ تو آئی تھنک جہاں پہ بینیفٹس ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے جو وہ لمیٹیشنز بھی ہیں، پاسبل جو آپ کا کنٹرول ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں آپ کے ہوتا ہے، آپ اس کو بینیفٹس کی طرف لے جائیں یا آپ اس کو جو ویسٹیج آف ٹائم کی طرف لے جائیں، اٹ ڈیپینڈس اپون یو 100%۔ I just want to ask you like یہ ساری ڈسکشن کے بعد ایک آخری سوال میں لینا چاہوں گی تاکہ آپ کی سجیشن اور کنکلوژن کی طرف آ سکے۔ آپ پاکستان میں آن لائن ایجوکیشن کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ آئی بلیو ناٹ اونلی ان پاکستان بلکہ یہ ایک پوری دنیا کے لیے جو آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے یا الیکٹرانک لرننگ ہے، یہ آپ آئی بلیو کہ یہ آپشنل نہیں رہے گی بلکہ یہ آپ کی مینڈیٹری ہوتی جائے گی آنے والے دنوں میں۔
کیونکہ جس طرح دنیا نے 2020 میں پینڈیمک کو دیکھا، یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا کہ یہ پوری دنیا کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا گیا کہ ہمیں we must have to think to bring something alternative which can save our time, which can save our generation, and which can save our all the way which we are going to do the mean like all the damage done just because of the pandemic. So in future اگر آپ اس چیز کو سیو رکھنا چاہتے ہیں تو آئی بلیو اسپیشلی فار دا ایجوکیشن سیکٹر ان کو پراپر پلاننگ کے ساتھ جو الیکٹرانک لرننگ ہے، جو ای لرننگ ہے، جو آن لائن ایجوکیشن ہے، اس پہ سیریسلی ورکنگ کرنی چاہیے، اور تمام انسٹیٹیوشنس کو یہ پابند بنانا چاہیے کہ وہ کچھ ایسی پالیسی لے کے آئیں کہ اسٹوڈنٹس کو ریگولر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کا جو آن لائن ایجوکیشن کا پلیٹ فارم ہے وہ بھی سیٹ کیے جائیں، اور پارشلی اس کو اب بلینڈڈ لرننگ کی طرف جانا پڑے گا کہ جو آپ کی فیس ٹو فیس لرننگ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اسائنمنٹس ہیں یا آپ کے کوئزز ہیں وہ ان کو شفٹ کرنا پڑے گا آن لائن ایجوکیشن میں، اور اسپیشلی کچھ ایسے سبجیکٹس جو ایزی ہیں جس میں پریکٹیکل انوالو نہیں ہے، وہ ٹائم سیو کرنے کے لیے ان کو آن لائن اگر آپ لے جاتے ہیں تو آپ کی ٹائم سیونگ ہوگی، آپ کی کاسٹ وہ سیونگ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ چل کے آتا ہے، جو ٹیچر آ رہا ہے، جو اس کے اوپر ایکسپینسز آ رہے ہیں، ان کو سیو کرنے کے لیے اب آپ کو الیکٹرانک جو ایجوکیشن ہے اس کو عام بھی کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر آپ کو انویسٹمنٹ بھی کرنی پڑے گی۔ دیٹس گریٹ. آپ سے بہت اچھی ڈسکشن، انڈرسٹینڈنگ اور اس چیز کو سمجھنے میں کی کوشش کی ہم نے کہ کس طرح سے ای لرننگ کا جو ایک سسٹم ہے اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، پرابلمس کو کس طرح سے سولوشن کی طرف لایا جا سکتا ہے، اور what I get while this discussion like ہمیں ایسی پالیسیز، ایسا سسٹم اور ایسا نظام لے کر آنا ہے اور اپنے لوگوں کو اس نظام کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہیلپ بھی کرنی ہے، ٹرینڈ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم بیٹر وے سے ای لرننگ ایجوکیشن سسٹم کا فائدہ لے سکیں. سو ابھی لاسٹ میں آپ کی کچھ سجیشن لینا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں ای لرننگ سے بہتر انداز سے کس طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے ہم پاکستان کی ڈیولپمنٹ، گروتھ اور ان سب سسٹم ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے کس طرح ای لرننگ کو دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کا فائدہ نہ صرف آج بلکہ آنے والی بہت ساری آرگنائزیشنز اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی ہو سکے. Being an educational consultant or being e-learning trainer, I believe کہ کچھ ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو اسپیشلی کہ جس کی بیس پہ آپ آن لائن لرننگ یا ای لرننگ کے بینیفٹس ہیں ان کو زیادہ بہتر انداز میں اور پروڈکٹیو بنایا جا سکتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پروڈکٹیوٹی سے زیادہ ایکسیپٹیبلٹی از مور امپورٹنٹ. آپ کو یہ اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی انسٹیٹیوشنز، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے جو اساتذہ کرام ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے بچے اور ان کے پیرنٹس، کہ یہ الیکٹرانک لرننگ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی کیسے ہیلپ کر سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو ٹریننگ سیشنز آرگنائز کرنے چاہیے، اپنے ٹیچرز کو ٹرین کرنا چاہیے فار آن لائن لرننگ پلیٹ فارم. اور ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کہ وہ ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کریں جو تمام انسٹیٹیوشنز کے لیے سیم پلیٹ فارم ہو. اس کی اگزامپل مڈل ایسٹ کی اگین لیتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے ان کا جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم چل رہا ہے منسٹری آف ہائر ایجوکیشن کی طرف سے وہ پرچیز کیا گیا. بلیک بورڈ یہ لوگ یوز کر رہے ہیں لرننگ مینجمنٹ سسٹم، تو وہ پوری آلموسٹ مڈل ایسٹ کے اندر سیم پلیٹ فارم ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ جس وقت گورنمنٹ لیول کے اوپر وہ پرچیز کیا گیا اور تمام یونیورسٹیز کو یہ ڈائریکٹیوز گئے کہ آپ نے یہ ہی پلیٹ فارم یوز کرنا ہے تمام ہائر ایجوکیشن کے اندر. اسی طرح وہ سکولز کے لیے ایک ڈفرینٹ LMS سسٹم یا پلیٹ فارم لے کے آئے اور تمام سکولز کو بولا کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم یوز کرنا ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تمام ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو ایک ہی جیسے پلیٹ فارم کے لیے انہوں نے ٹریننگز دی. تو اسٹوڈنٹ کوئی ایک سٹی سے دوسرے سٹی یا ایک انسٹیٹیوشن سے دوسرے انسٹیٹیوشنز میں جب اس کی ٹرانسفر ہوتا ہے یا شفٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی نیا پلیٹ فارم نہیں ہوتا، اس کو نئے سرے سے اس کو لرن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کے لیے وہ فیملیئر پلیٹ فارم ہے اور وہ
اس کے لیے وہاں پہ جا کے نئے سرے سے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا پڑتا بلکہ وہ اپنی اسٹڈیز کو اسی طرح کنٹینیو کر سکتا ہے. اسی طرح سیم وائس ورسا فار دا ٹیچرز if they try to relocate themselves from one institution to another institution, they do not need to learn the new platform. تو same platform ہے, easy to learn ہوگا, ٹریننگز آرگنائز کرنا آسان ہوں گی, اور اس کے اندر جو کمپلیکیشنز آئیں گی ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو ریزالو کرنے کا موقع ملے گا. فار ایگزامپل ایک ایل ایم ایس سسٹم کے اندر اگر سیم ہی پلیٹ فارم یوز کیا جا رہا ہے, تو اگر انسٹیٹیوشنس کو کسی ٹائپ کا پرابلم آ رہا ہے, فار ایگزامپل ورچوئل کلاس رومس نہیں چل رہی یا اس کے اندر کوئی ایشو آ رہا ہے, تو ایک پلیٹ فارم, ایک آئی ٹی انفراسٹرکچر ہوگا, ایک آئی ٹی ٹیم ہوگی جو پورے پاکستان کے اندر اس سسٹم کو دیکھ رہی ہے. تو وہ ایک پرابلم ریزالو کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری پاکستان ایجوکیشن کی جو آن لائن ایجوکیشن کا پلیٹ فارمز ہیں وہ اس میں ریزولوشنز آ جائیں گے یا اس کا سلوشن مل جائے گا. دوسرے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جس وقت آپ ٹریننگز کنڈکٹ کریں گے, آپ کے ڈفرینٹ ٹرینرز ہوں گے, وہ ایجوکیٹ کریں گے آپ کے ٹیچرز کو اور آپ کے اسٹوڈنٹس کو, اور وہ پھر ٹیچرز اپنے اپنے انسٹیٹیوشنز میں جا کے جس وقت وہ ٹریننگز ڈپلوائے کریں گے تو چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پلیٹ فارم بھی ڈیولپ ہو جائے, جو گورنمنٹ ہے وہ انفراسٹرکچر بھی ڈیزائن کر لے, سب کچھ ہو جائے, لیکن سب سے امپورٹنٹ اگین آن دا لاسٹ پوائنٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ ایجوکیشن ٹورڈز دا پیپل, اور ان کو یہ میک دیم انڈرسٹینڈ کہ electronic learning is not an optional thing for us. Now it's a part of our education and it's mandatory environment. So we have to accept this one in a proper way and we have to go with this environment to build our system in a positive way and with a productive way. ابھی تک کی آپ کے ڈسکشن میں کافی انفارمیشن ہم لوگوں نے, کافی انڈرسٹینڈنگ ہوئی, آپ کے ایکسپیرینس, آپ کی ایک نالج سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملا. تو اس ساری ایک ڈسکشن کو جو کہ ہم لوگوں نے اس کو کنکلوڈ اگر میں کروں تو the reason behind this session was to create the awareness related to digital transformations in education system. تو اس ایجوکیشن سسٹم میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی ضرورت کہاں ہے, کیسے ہے, کیا پرابلمس ہیں, کیا چیلنجز ہیں, کیا لمیٹیشنز ہیں, کیسے ان کو سالو کیا جائے گا. تو اس سارے کو ایک کنکلوڈ وے میں آئی جسٹ وانٹ ٹو کنکلوڈ اٹ ان اے فیو ورڈز اینڈ فیو لائنس ٹوورڈز دی اینڈ آف دس سیشن. ہمیں ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم لے کر آنا ہے جہاں پر ہم لوگ اس آن لائن اور ای لرننگ کے سسٹم کو اڈاپٹ کر سکیں. Obviously HEC کو ایک بڑے لیول پر ایسی ڈیسیژن اور پالیسی میکنگ کرنی ہے تمام انسٹیٹیوشنس کے لیے کہ ایک ایسا سسٹم لے کر آئیں کہ یہ ساری ای لرننگ سسٹم, ای لرننگ پلیٹ فارمز اور یہ سارے جو ہم لوگ ایک سسٹم بلڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ پراپر طریقے سے یوٹیلائز ہو سکے ہر انسٹیٹیوٹ میں, ہر یونیورسٹی میں, ہر ایجوکیشن سسٹم کے اندر. تو اٹ از اے رائٹ ٹائم ٹو میک اے رائٹ پالیسیز, to adopt that policies and then to make a system collaboratively to start the e-learning system, and then we need to train the sources. تو یہ سارا ایک سسٹم جب ہم پالیسیز سے لے کر اس کی ٹرینڈ کرنے تک کا جو ایک پروسیس ہے اس پہ ہم لوگ فردر بات کریں گے, اور ان پرابلمس کو اوور کم کرنے کے لیے, ان کے سولوشنس کے لیے کیا کیا سجیشنز ہیں, کس طریقے سے کی جا سکتی ہیں, اس پر بھی فردر انشاءاللہ ہمارے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ کیا کیا پرابلمس پر کس طریقے سے ہمیں بات کرنی ہے, سولوشنس نکالنے ہیں. سو آئی تھنک کہ ایچ ای سی کو, اور پاکستان کے اندر ہم پاکستان کی بات کریں تو ایچ ای سی جب ایک کولیبریٹیولی ایک ایز اے ہول ایک ایسی پالیسی یا سسٹم لے کر آئے جو ہر انسٹیٹیوٹ کے اندر اس طرح کے ایل ایم ایس یا ای لرننگ کا جو ایک پورا پلیٹ فارم ہے یا سسٹم ہے اس کو پالیسی اور پوری ایک سیکوینس کے ساتھ امپلیمنٹیشن ہو, اڈاپٹ ہو, اور پھر ٹرینڈ ریسورس ان کو مینیج کریں. سو یہ ایک بڑی فیلڈ ہے. انشاءاللہ اگر اب بہت سی یونیورسٹی اسٹارٹ کر چکی ہیں, بہت سے انسٹیٹیوٹس اور یونیورسٹیز آگے اسٹارٹ کریں گی, سو اٹس اے رائٹ ٹائم ٹو پرووائڈ دا اویئرنیس, نالج اینڈ ٹریننگس ٹو دا پیپل کہ کس طرح سے یہ سارے سسٹم کو اڈاپٹ کریں, کس طرح سے اس کے اوپر کام کریں, اور کس طرح سے خود کو ٹرین کر کے اس کو بیٹر وے میں یوٹیلائز کریں. سو آپ سے یہ ساری ڈسکشن میں یہ سب چیزیں ہم نے انڈرسٹینڈ کی, مجھے یہ سب چیزیں کلیئر ہوئیں, اور پرابلمس کا پتہ چلا, ان کے سولوشنس کے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی. انشاءاللہ فردر ہم لوگ اس چیز پر بات کریں گے اور ایسے لوگوں کو کنیکٹ کریں گے سسٹم میں جو کہ ایجوکیشن سسٹم میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے اوپر کام کر سکے, لائک بات کر سکیں کہ ہم کس طرح سے ان سارے پرابلمس کو
سالو کر سکتے ہیں, سولوشنس کی طرف جا سکتے ہیں جو کہ ہمارے جو پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر وے کر سکے. سو تھینک یو سو مچ مسٹر شکیل احمد, آپ نے اپنا ایک قیمتی وقت سے ہمارے ساتھ اس کو اسپینڈ کیا, ہمیں اپنا ویلیویبل نالج ہمارے ساتھ شیئر کیا. دیٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ رائٹ نو to adopt in Pakistan, because you have experience in IT ministry level in Saudi Arabia and you are research scholar also. So آپ کے اس نالج, آپ کی ریسرچ اور آپ کا جتنا ایک ایکسپیرینس ہے, آئی ہوپ اس سے بہت سے سننے والوں کو ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوگی, فائدہ ہوگا, اور فردر ہم اس چیز پر اپنے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پہ بات کرتے رہیں گے. بیکاز لوپ جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پہ, ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ پہ, بزنس ٹرانسفارمیشن پہ بات کر رہا ہے. ابھی اختتام سے پہلے آپ سے لاسٹ ورڈز لوں گی کہ connect with you for more knowledge, for understanding, for to learn from your experience. Can you share your any thought with you? اچھا, میں لاسٹ پوائنٹس ایک بس لاسٹ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لوپ اور ای لرننگ ٹرینرز کی جو یہ کولیبریشن ہے, اس سے پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کو کیسے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے, اور اسپیشلی ہم کچھ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ اس سے ہماری یہ اس کولیبریشن کو پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس تک موو آن کیا جائے. تو آئی بلیو کہ میری سجیشن یہاں پہ یہ ہے کہ وی آر ریڈی ٹو ڈیلیور آور سیلف. Or being a e-learning trainers, we do have experience for the learning management system, for the trainings, to making the awareness for the people. And in the same way, Loop already have this experience to communicate with the local people and with the local education system. So coming days, we could have a better way to decide that ہم اس کو کیسے اچھے طریقے سے اور کس طرح ہماری جو اپنی اپنے لیول کی ایکسپرٹیز ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم اگر پاکستان کو کچھ دے سکیں, اگر ہم پاکستان میں کچھ بہتری لا سکیں. اور جیسا کہ میں انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں ہوں اور یہاں کے ایکسپوئر کو اگر میں پاکستان میں انٹروڈیوس کروا سکوں تو یہ میری بہت زیادہ خوش قسمتی ہوگی. اینڈ آئی آلویز ویلکم, اگر آپ میں کسی کا بھی کوئی کوشچن ہے ہمارے ویورز میں سے, تو آئی وارملی ویلکم ایوری ون ٹو آسک می دا کوشچن and we would be ready to answer any kind of solution. Thank you so much, Mr. Shakil Ahmed. It was very useful information. In the end, I just want to share a very exciting thing with our audience. Loop or e-learning trainer, it's a platform. E-learning trainer is a platform provide the awareness and education and knowledge related to e-learning. You can find them on YouTube. You can find them on Google as well. So as you all know, we are working locally. We are working here in Pakistan for digital entrepreneurship, digital transformation. So Loop and e-learning trainer collaboration karenge inshallah to provide the awareness, to provide the learning experience in Pakistan کہ کس طرح سے ہم اپنی پرابلمس کو جو ایجوکیشن سسٹم میں ہے ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے, اس پر کس طرح سے اویئرنیس کریٹ کر سکیں, اس پہ کام کر سکیں, اور کس طرح سے فردر ہم سورسز کو ٹرینڈ کر سکیں. So soon we are going to announce the collaboration with e-learning trainer, and we would like to connect more experienced persons through these two platforms to discuss more about this topic, like digital transformations in education, digital transformation in business, and hopefully this all knowledge will helpful for you. Thank you so much. Thank you so much. Agar aapka koi bhi question hai, you can ask me on our channel, on our Facebook page, and you can connect with us. Thank you so much. Thank you so much, Miss Faiza, for wonderful discussion. I really enjoyed, and I hope you all get some informative discussion. And thank you so very much.